एक उम्मीद सुनहरे ख्वाबों की जो आपने देख रखे हैं अपने बच्चों के लिए, सुनहरे कल की सूरत में। उस सुनहरे कल के लिए हम संवारते हैं आपके बच्चों का मुस्तकबिल। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन गुज़िश्ता 33 वर्षों से दिखा रहा है रास्तों को मंजिल, उम्मीद को रोशनी, इल्म से अमल की रवायत, बच्चों के रोशन मुस्तकबिल का ज़ामिन। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम प्रोफेसर इस्लाहुद्दीन अहमद और यूनिक में इस्लामियात में पढ़ा रहा हूँ। और आज हम लोग अपना इस्लामियात का 9th क्लास के हवाले से लेक्चर नंबर 1 जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। उससे पहले मैं थोड़ा सा आप लोगों को गाइड करना चाहूँगा बेटा कि हम लोगों का जो पेपर का पैटर्न है वो किस तरह से है, ताकि आप लोगों को अंदाज़ा हो जाए कि पेपर की वेटेज वगैरह वो किस तरह से हम लोगों ने उसको देखना है। सबसे पहले आप लोग ये जहन में रखें कि जो आपका पूरा सिलेबस है 9th क्लास का, उसमें सूरह अनफाल है जो कि 10 रुकू पर मुश्तमिल है। उसके बाद अहादीस हैं फर्स्ट 10, और उसके बाद जो मौज़ूआती मुताला हमारी बुक में टोटल 9 चैप्टर्स है, उसमें से फर्स्ट 4 चैप्टर्स जो हैं वो हम लोग 9th क्लास में पढ़ेंगे। तो ये सारा सिलेबस होगा हमारा जो हमने पूरे साल में इसको कवर करना होता है। और उसमें सबसे पहले मैं आप लोगों को पेपर पैटर्न के हवाले से गाइड कर दूं। हम लोगों का जो पेपर है वो टोटल 50 मार्क्स का पेपर होगा। उसमें सवाल नंबर 1 जो है वो हमारे MCQs होंगे, जिनको आप मुंतखब जवाबात कहते हैं, कसीरुल इंतखाबी जवाबात, वो हमारे 10 मार्क्स के होंगे। और इसी तरह सवाल नंबर 2 जो है वो मुख्तसर जवाबात हैं, ये हमारे 12 मार्क्स होंगे। ये जो सवाल नंबर 2 है इसमें जो सूरह अनफाल के शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो हमारे होंगे। इसमें कुछ क्वेश्चन जो हैं वो वर्ड्स मीनिंग टाइप भी हो सकते हैं, अल्फाज मानी के तौर पर भी हो सकते हैं। ये टोटल 6 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे और इसका 12 मार्क्स होंगे। इसी तरह हम लोगों का जो सवाल नंबर 3 है वो मुख्तसर जवाबात हैं, ये भी 12 मार्क्स के, यानी कि 6 करने होंगे। टोटल ये सवाल नंबर 2 और 3 में 9 शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, 9 शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं। इसमें से हम लोगों ने जो अटैम्प्ट करने होते हैं वो 6 करने होते हैं, इसके भी 12 मार्क्स हैं। सवाल नंबर 3 में जो बेटा मुख्तसर जवाबात हैं ये हमारे तमाम के तमाम जो हैं ये अहादीस में से होंगे और हम लोगों के मौज़ूआती मुताले में से होंगे। इसी तरह सवाल नंबर 4 जो है ये कुरानी आयात का तर्जुमा, सूरह अनफाल जो है उसमें से हम लोगों को कोई सी 3 आयात आएंगी और 3 में से हमने कोई सी 2 आयात जो है वो अटैम्प्ट करनी है। इसके टोटल 8 मार्क्स है, यानी कि एक आयत जो है वो 4 मार्क्स की होगी। सवाल नंबर 5 जो है वो हदीस का तर्जुमा व तशरीह, ये हमारे टोटल 3 मार्क्स होंगे। इनमें से जो तर्जुमा है इसके 1 मार्क है और जो तशरीह है ये 2 मार्क्स की होगी। इस तरह से टोटल 3 मार्क्स हैं। सवाल नंबर 6 तफसीली जवाब, ये हम लोगों के जो मौज़ूआती मुताला है, जो 4 चैप्टर्स हैं उनमें से कोई से 2 लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे और हमने उनमें से कोई सा एक अटैम्प्ट करना होगा और ये हमारे 5 मार्क्स होंगे। तो इस तरह से हमारा ये जो टोटल पेपर है ये 50 मार्क्स का पेपर होता है और इसमें से 17 मार्क्स जो है वो पासिंग मार्क्स होते हैं। तो ये इस तरह से करके हम लोगों का पूरा मुकम्मल पेपर पैटर्न है। इसको भी आप लोग अच्छी तरह से देख लो, समझ लो, ताकि पूरे साल आपको इसमें किसी किस्म की किसी दुश्वारी का अंदेशा ना हो। हम लोग जो अपना स्टार्ट करेंगे आज के लेक्चर का, जो कि लेक्चर नंबर 1 है, वो हम लोग सूरह अनफाल से करेंगे। सूरह अनफाल का हम लोग जो रुकू नंबर 1 है उसका हम लोग तर्जुमा पढ़ेंगे और मौके की मुनासबत से फिर उसके MCQs और शॉर्ट क्वेश्चन भी हम लोग अटैम्प्ट कर लेंगे। तो सूरह अनफाल को हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप लोग सूरह अनफाल का रुकू नंबर 1 जो है उसको आप लोग, अगर हम लोग शुरू के 1-2 रुकू बहुत अच्छे अंदाज से कर लें, यानी उसके हम लोग लफ्ज़ी तर्जुमा कर लें, तो हम लोगों को बहुत ज़्यादा तर्जुमा करने में आसानी रहेगी। क्योंकि पेपर की जो मैक्सिमम जो वेटेज है, अगर हम देखें ओवरऑल पेपर, तो वो ज़्यादातर सूरत जो है, सूरह अनफाल जो है, उसी पर डिपेंड करती है।
اس لحاظ سے ہم لوگ اس کا لفظی ترجمہ کریں گے، اور لفظی ترجمہ جو ہے وہ اگر ہم لوگ کم از کم پہلے 2 یا 3 رکوع کا لفظی ترجمہ کر لیتے ہیں بالکل اسی انداز سے جس انداز سے میں آپ لوگوں کو ترجمہ کرواؤں گا، تو انشاءاللہ ہمیں اس میں کسی قسم کی دشواری نہیں رہے گی۔ ہم اس بات کو بخوبی جانتے ہیں کہ جو عربی ہے وہ ایک لینگویج ہے جو کہ انگلش اردو سے ذرا تھوڑا سا ہٹ کر ہوتی ہے اوبویسلی، اور اس کو کرنے میں تھوڑی سی ہمیں بظاہر دشواری محسوس ہوتی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ اگر ہم کرنا چاہیں تو اس میں کوئی بھی مشکل نہیں ہے۔ تو تھوڑا سا میں آپ کو انٹروڈکشن سورہ انفال کا دے دیتا ہوں کہ سورہ انفال جو ہے یہ سن 2 ہجری میں جنگ بدر کے بعد نازل ہوئی۔ یہ مسلمانوں کا مقابلہ ہوا تھا ابو سفیان کے قافلے کے، ابو جہل کے قافلے کے ساتھ، اور اس موقع پر یہ اس کے بعد نازل ہوئی، اور اس صورت میں مال غنیمت کے تفصیلی احکامات جو ہیں وہ موجود ہیں۔ ٹوٹل 10 رکوع ہیں اس میں اور 75 آیات ہیں۔ مال غنیمت سے مراد وہ مال ہوتا ہے جو دشمن میدان جنگ میں چھوڑ کر چلا جاتا ہے۔ تو مسلمان چونکہ جنگ جیت چکے تھے، جب کفار لوگ اپنے وہاں پر لاشیں دیکھ کر وہاں سے میدان جنگ سے بھاگے، تو اس کے بعد وہ اپنا بہت سارا مال جو تھا وہ میدان جنگ میں چھوڑ کر چلے گئے۔ تمام جو مسلمان تھے انہوں نے اپنی اپنی جو جگہیں تھیں جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے لیے منتخب کی تھیں، وہ اس جگہ کو چھوڑ کر مال غنیمت کی طرف لپ گئے۔ ابھی کفار ان کی طرف یہ دیکھ کر دوبارہ حملہ کرنے والے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو وہیں روک دیا اور اپنی اپنی جگہوں پر جا کر واپس کھڑے ہونے کے لیے کہا۔ اس طرح سے مسلمان جو تھے وہ یہ جنگ جیت گئے، لیکن اس کے بعد مال غنیمت کے بارے میں تفصیلی احکامات جو تھے وہ سورہ انفال میں نازل ہوئے۔ اس میں مسلمانوں کی تو تعداد تھی وہ 313 تھی، اور چونکہ یہ جو غزوہ تھا یہ میدان بدر کے مقام پر ہوا جو کہ مدینہ منورہ سے تقریباً 80 میل کے فاصلے پر واقع ہے، اسی نسبت سے اس غزوے کو غزوہ بدر کہا جاتا ہے۔ تو بیٹا اسٹارٹ کریں گے سورہ انفال کا۔ میں آپ لوگوں کو پہلی 1-2 آیات جو ہیں وہ بورڈ پہ کر کے دکھا دیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو اندازہ ہو جائے گا کہ ترجمہ کس انداز میں کرنا ہے۔ اس کے بعد وقت کی مناسبت کو دیکھتے ہوئے پورا رکوع میں کوشش کروں گا کمپلیٹ کروا لیا جائے، تاکہ ہمارا سلیبس جو ہے، جو کہ ہم نے فرسٹ 50% سلیبس آلموسٹ اگست تک کمپلیٹ کرنا ہے، ہم لوگ اس سلیبس کو اپنے کور کر سکیں۔ چونکہ 10 رکوع پڑھنے ہیں، 10 احادیث ہیں اور 4 موضوعاتی مطالعے ہیں، تو اس میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے۔ 10 میں سے ہم نے 5 رکوع جو ہیں وہ ہم نے فرسٹ 50% میں پڑھنے ہیں، اسی طرح 5 احادیث جو ہیں وہ بھی 50% میں شامل ہے، اور فرسٹ 2 موضوعاتی مطالعے جو ہیں قرآن مجید تعارف، حفاظت اور فضائل، اور سیکنڈ چیپٹر جو ہے ہمارا اللہ اور اس کے رسول کی محبت و اطاعت۔ تو اس لحاظ سے ابھی ہم شروع کرتے ہیں۔ ہم لوگوں نے انگلش میں پروناؤنس بھی پڑھے ہوئے ہیں، جیسے ہی، شی، اٹ، یو، وی، اور اردو میں ہم لوگ اسے اسم ضمیر کہتے ہیں۔ اسم ضمیر وہ ہوتا ہے جو کسی اصل نام کے بجائے استعمال ہو، جیسے کہ وہ، انہوں نے، تم، یہ تمام اسم ضمیر ہیں۔ عربی میں بھی کچھ ضمائر جو ہیں، اسم ضمیریں جو ہیں وہ استعمال ہوتی ہیں، جیسے کہ اس صورت کا آغاز جو ہے وہ آپ لوگ اگر غور سے دیکھو گے تو یہاں سے یسألونک، یہ جو یا ہوتا ہے یہ پروناؤن ہے، اس کا میننگ ہوگا وہ۔ سألونا پوچھتے ہیں، یا دریافت کرتے ہیں، یا وہ سألونا پوچھتے ہیں یا دریافت کرتے ہیں۔ کا بھی اسم ضمیر ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے تجھ یا تم۔ یسألونک، وہ تجھ سے پوچھتے ہیں، وہ سے مراد مجاہدین ہیں
اور تجھ سے مراد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکت ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجاہدین آپ سے پوچھتے ہیں عن بارے میں الانفالی مال غنیمت یا سلونا کا وہ آپ سے پوچھتے ہیں مال غنیمت کے بارے میں قل کہہ دیجئے الانفال مال غنیمت للہ لل کا مطلب لیے اور اللہ ہی اللہ قل الانفال للہ کہہ دیجئے مال غنیمت اللہ کے لیے والرسولی اور رسولی اور رسول قل الانفال للہ ورسول کہہ دیجئے مال غنیمت اللہ کے لیے اور رسول کے لیے۔ جس وقت یہ واقعہ ہوا تھا مال غنیمت کے حوالے سے تو اس کے بعد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے صحابہ کرام نے پوچھا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں مال غنیمت کے بارے میں تفصیلی احکامات جو ہیں وہ بیان کر دیجئے۔ اس موقع پر سورہ انفال جو تھی وہ نازل ہوئی تو سب سے پہلا حکم تو یہ آ گیا کہ مال غنیمت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہے۔ اب ساتھ ساتھ جب ہم پڑھتے جائیں گے تو تھوڑا سا اس صورت کا آپ کو انشاءاللہ انٹروڈکشن بھی ہوتا جائے گا، وہ میں ساتھ ساتھ بتاتا جاؤں گا۔ وہ زیادہ مناسب ہوتا ہے بجائے اس کے کہ میں آپ کو پہلے سے مکمل بتاتا، لیکن میں آپ کو انشاءاللہ ساتھ ساتھ اس کا گائیڈ کرتا جاؤں گا کہ کس طرح سے کون سی صورت نازل ہوئی، کیا حالات و واقعات تھے میدان بدر کے۔ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ آپ سے مال غنیمت کے بارے میں دریافت کرتے ہیں، کہہ دیجئے مال غنیمت اللہ کے لیے اور رسول کے لیے ہے۔ ٹھیک ہو گیا، یہ ہماری پہلی آیت ہے۔ اور اسی کا دوسرا حصہ جو ہے فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم، فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم، فا تو اتقوا ڈرتے رہو، کس سے؟ اللہ سے۔ فاتقوا اللہ تو ڈرتے رہو اللہ سے، واصلحوا اور اصلحوا صلح رکھو، واصلحوا اور صلح رکھو ذاتا آپس میں، بینکم اس میں بیٹا دو لفظ ہیں، ایک ہے بینا اور کم۔ بینا کا مطلب درمیان اور کم اپنے یا تمہارے، بینکم اپنے درمیان۔ فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور آپس میں ایک دوسرے کے درمیان صلح رکھو، یعنی کہ مال غنیمت کو لے کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور آپس میں لڑائی جھگڑا نہ کرو، کیونکہ مسلمانوں کا جو فتح ہے اس کا سارا دار و مدار جو ہے وہ آپس کے اتفاق اور اتحاد میں ہے۔ اگر مال غنیمت کو لے کر مسلمان آپس میں جھگڑ پڑے تو اس طرح ان کا جو قوت ہے وہ کمزور پڑ جائے گی اور وہ خدا نخواستہ آئندہ آنے والی جنگیں جو ہیں، جو غزوات ہیں، وہ جیت نہیں سکیں گے۔ لہٰذا اس معاملے کو لے کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور آپس میں صلح رکھو۔ تو اس انداز سے ہم لوگ لفظی ترجمہ کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ ایک ایک ورڈ کا جو میننگ ہے اس کو ہم لوگ کرتے جائیں۔ اب مزید جو آگے کی صورت ہے وہ بھی میں آپ لوگوں کو اسی انداز سے پڑھاتا جاتا ہوں۔ اگلی آیت جو ہے وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ
इन कुंतुम मुमिनीन, वा और अतियु अताअत करो, अतियु अताअत करो किसकी? अल्लाह की, व अतियुल्लाह और अताअत करो अल्लाह की, व रसूलहु वा और रसूल हु उसके, व अतियुल्लाह व रसूलहु और अताअत करो अल्लाह की और उसके और रसूल की। इन कुंतुम मुमिनीन, इन अगर कुंतुम कुन हो तुम मुमिनीना ईमान वाले, और अताअत करो अल्लाह की और उसके रसूल की अगर तुम मोमिन हो। आगे जो आयत है उसमें अल्लाह तबारक व तआला ने मोमिन होने की 5 निशानियां जो हैं वो बयान कर दी कि जिन लोगों में बज़ाहिर ये 5 निशानियां होंगी वो मोमिन कहलाएंगे। अभी हमने जो आयत पढ़ी, और अताअत करो अल्लाह की और उसके रसूल की अगर तुम मोमिन हो, यानी कि हमें ये पता लग गया कि अल्लाह और उसके रसूल की अताअत वो लोग करते हैं जो मोमिन होते हैं, और जो मोमिन नहीं हैं वो अल्लाह और उसके रसूल की अताअत नहीं करेंगे। तो मोमिन होने की पहली जो ख़ास निशानी है वो ये है कि इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत कुलूबुहुम, इन्नमा हकीकत में अल-मुमिनूना मोमिन है, अल्लज़ीना जो लोग जब ज़ुकिरा ज़िक्र किया जाता है किसका? अल्लाह का। हकीकत में मोमिन वो लोग हैं जब अल्लाह का ज़िक्र किया जाता है तो क्या होता है? वजिलत कुलूबुहुम, वजिलत डर जाते हैं। क्या डर जाते हैं? कुलूबुहुम। अब कुलूबुहुम में अगर हम देखें तो कुलूब और हुम, कुलूबुन दिल, हुम उन, कुलूबुहुम उनके दिल, वजिलत कुलूबुहुम उनके दिल डर जाते हैं। यानी जब कभी अल्लाह तबारक व तआला का ज़िक्र किया जाएगा तो अल्लाह तबारक व तआला के खौफ की वजह से और अपने गुनाहों को देखने के साथ इन लोगों के दिल जो हैं वो डर जाते हैं। दूसरी सिफ़त है व इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु, और इज़ा जब तुलियत तिलावत की जाती हैं अलैहिम, इसको भी आप लोग देख लो ज़रा। अला और हिम, अला का मतलब पर और हिम इन, अलैहिम इन पर। व इज़ा तुलियत अलैहिम, और जब इन पर पढ़ी जाती हैं, क्या पढ़ी जाती हैं? आयातुन आयतें हु उसकी। व इज़ा तुलियत अलैहिम आयातु, और जब इन पर पढ़ी जाती हैं उसकी आयतें, ज़ादतहुम ईमान, ज़ादत ज़ायद हो जाता है, बढ़ जाता है, ज़ादत ज़ायद हो जाता है यानी इजाफ़ा हो जाता है या बढ़ जाता है हुम उनका ईमान। व इज़ा तुलियत अलैहिम आयातु ज़ादतहुम ईमानन, और जब इन पर उसकी आयतें पढ़ी जाती हैं उनका ईमान बढ़ जाता है। व अला रब्बिहिम यतवक्कलून, और तीसरी सिफ़त है वा और अला पर, और रब्बुन रब, हिम अपने, व अला रब्बिहिम और अपने रब पर वो क्या करते हैं? यतवक्कलूना, वो भरोसा करते हैं, चाहे किसी किस्म के भी हालात हों वो अपने रब पर मुकम्मल भरोसा करते हैं। अल्लज़ीना युक़ीमूनस्सलाता, चौथी सिफ़त है अल्लज़ीना जो लोग, युक़ीमूना वो कायम करते हैं, कायम करने से मुराद ये कि ना सिर्फ ख़ुद नमाज़ पढ़ते हैं बल्कि लोगों को भी नमाज की तरफ राग़िब करते हैं। अस्सलाता नमाज, अल्लज़ीना युक़ीमूनस्सलाता जो लोग नमाज कायम करते हैं। व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, मिम्मा में एक है मिन और माँ, मिन से, माँ जो, मिन के और भी माँ के और भी मीनिंग होते हैं जैसे जो, नहीं या क्या। बार यहाँ पे जो है माँ का मीनिंग हम करेंगे जो, मिम्मा इससे जो,
رزقناہم، رزقناہم، رزقناہم میں رضا کا رزق دیا، نا ہم اور ہم ان، رزقناہم ہم نے انہیں رزق دیا، ہم نے انہیں رزق دیا، ینفقون وہ خرچ کرتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ اور جو رزق ہم نے انہیں دیا وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اس میں کوئی شک کی بات نہیں کہ دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہے مال دے کر آزمائے اور جس کو چاہے مال لے کر آزمائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ہمارے اوپر خاص کرم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں رزق دے رہا ہے، ہمیں مال دے رہا ہے، ہمیں پیسہ دے رہا ہے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ جو رزق اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دیا اس میں سے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کریں، مخلوق خدا جو ہے اس کی خدمت کریں۔ اب یہ 5 صفات بیان کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اولئک هم المؤمنون حقا، یہ 5 صفات جن لوگوں میں ہیں، اولئک یہی لوگ، اولئک یہی لوگ، ہم وہ المؤمنون مومن ہیں، اور کیسے مومن ہیں؟ حقاً سچے، اولئک هم المؤمنون حقا یہی لوگ سچے مومن ہیں، لہم درجات عند ربہم لا لیے ہم ان کے، لہم ان کے لیے درجات درجات ہیں، مرتبے ہیں، عندہ پاس، اور رب رب ہم ان کے، لہم درجات عند ربہم ان کے لیے ان کے رب کے پاس درجات ہیں، و مغفرتن و اور مغفرتن بخشش ہے، مغفرتن بخشش ہے، و رزق کریم و اور رزقن رزق ہے، کریم عزت والی، و رزق کریم اور ان کے لیے عزت کی روزی ہے یا عزت کا رزق ہے۔ اس کے بعد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب مدینہ منورہ سے غزوہ بدر کی طرف نکلے، اللہ تبارک و تعالیٰ اگلی آیت میں اس کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ کما اخرجک ربک من بیتک بالحق، کما جیسا کہ، کما جیسا کہ، اخرجک اخرجا نکالا، اخرجا نکالا، کا تجھے، اخرجا کا تجھے نکالا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نکالا، اور کس نے نکالا؟ اور ربو کا، اور ربن رب، ربن رب کا تیرے، ربو کا تیرے رب نے کہاں سے نکالا؟ من بیتی کا، من سے، بیتی کا بیتن گھر، کا تیرے، من بیتی کا تیرے گھر سے، جیسا کہ تیرے رب نے تجھے تیرے گھر سے نکالا۔ کیسے نکالا؟ بالحق کی تدبیر کے ساتھ نکالا، یعنی پلاننگ کے ساتھ نکالا۔ وَإِنَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ اور انا بے شک فریقم ایک جماعت، من سے، المؤمنون مومنوں میں سے، لَكَارِهُونَ لا ضرور، ٹھیک ہے، ایک ہوتا ہے لام الف لا، اس کا مطلب ہوتا ہے نہیں، یہ ہے لام زبر لا، تو اس کا میننگ ہم یہاں پہ کرتے ہیں ضرور، کارہون ناخوش تھی، وَإِنَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ اور بے شک مومنین کی ایک جماعت ناخوش تھی۔ 2 گروہ تھے، ایک ابو جہل کا قافلہ تھا اور ایک ابو سفیان کا قافلہ۔ ابو جہل کا جو قافلہ تھا وہ شام سے مکہ مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے چڑھ پڑا تھا، اور ابو جہل کا قافلہ جو تھا وہ مکہ سے مدینہ مسلمانوں پر حملہ آور ہونے کے لیے چڑھ پڑا تھا، جبکہ ابو سفیان کا جو قافلہ تھا وہ تجارتی قافلہ تھا جو شام سے مکہ واپس آ رہا تھا۔ ان کے پاس بہت سارا تجارتی ساز و سامان بھی تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان دونوں گروہوں میں سے جس سے بھی جنگ لڑیں گے آپ جنگ جیت جائیں گے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ خواہش تھی کہ مسلمانوں کا مقابلہ جو ہے وہ ابو جہل کے قافلے سے ہو تاکہ کفر کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جائے۔ ان کے پاس اسلحہ وغیرہ جو تھا وہ بھی کافی وافر مقدار میں موجود تھا، جبکہ ابو سفیان کا قافلہ جو تھا وہ تجارتی قافلہ تھا اور ان کے پاس اسلحہ وغیرہ موجود نہیں تھا۔ تو مسلمانوں کی خواہش یہ تھی کہ ان کا مقابلہ جو ہے وہ ابو سفیان کے قافلے سے، تاکہ جنگ جیتنے کی صورت میں بہت سارا مال غنیمت بھی مل جائے، تجارتی جو ان کے پاس ساز و سامان تھا اس صورت میں، اور اسی طرح مسلمان یہ جانتے تھے کہ ابو سفیان کا قافلہ ان کے پاس اسلحہ وغیرہ موجود نہیں ہے۔ مسلمانوں کی تعداد 313 تھی اور کفار کی تعداد مسلمانوں سے زیادہ تھی، کم و بیش 1000 کے قریب تھی۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم
جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ مسلمانوں کا مقابلہ جو ہے وہ ابو جہل کے قافلے سے ہو جائے، لہٰذا اب اس بات کو لے کر کچھ مسلمان جو تھے وہ ناخوش تھے کہ ان کا مقابلہ ابو جہل کے قافلے سے ہو۔ یجادلونک فی الحق بعد ما تبین، یجادلونک، یو وہ پروناؤن ہے، یو وہ، جادلونا جھگڑتے تھے، جادلونا جھگڑتے تھے، کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یا تجھ سے، یجادلونا کا وہ تجھ سے جھگڑتے تھے، فی الحق فی میں، الحق کی حق بات میں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حق بات میں جھگڑتے تھے، بعد ما تبینہ، بعد ما جو تبینہ بیان کر دی گئی، وہ تجھ سے حق بات میں جھگڑتے تھے، بعد ما تبینہ بعد اس کے جو کہ بیان کر دی گئی، کأنما یساقون الی الموت، کأنما، اس کو آپ لوگ دیکھو ذرا، کأنما، کا انا اور ما، کا طرح، انا کے اور ما جو، کأنما اس شخص کی طرح جو، کأنما اس شخص کی طرح جو، یساقونا وہ دھکیلا جائے، یساقونا وہ دھکیلا جائے، الی الموتی الی طرف، الموتی موت کی طرف، وہم ینظرون وا اور ہم وہ، ینظرونا وہ دیکھ رہے ہوں، اس شخص کی طرح جو موت کی طرف دھکیلا جائے اور وہ اس کو دیکھ رہا ہے، یعنی ان کو ابو سفیان کے قافلے کے بجائے ابو جہل کے جب قافلے سے لڑنے کا حکم ہوا تو ان کو ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے ان کو موت کی طرف دھکیلا جا رہا ہے۔ اوبویسلی مسلمانوں کے پاس اسلحہ وغیرہ موجود نہیں تھا، جبکہ ابو جہل کے قافلے کے پاس وافر مقدار میں اسلحہ وغیرہ موجود تھا، تو یہ چیز بظاہر ان کو یہی نظر آ رہا تھا کہ جنگ جیتنے کا تعلق اگر ہم بظاہر دیکھیں تو دو چیزوں سے ہوتا ہے، ایک اسلحے کی فراوانی سے اور دوسرا فوج کی کثرت سے۔ تو مسلمانوں کے پاس یہ دونوں چیزیں ناپید تھیں، یعنی کہ نہ اسلحہ وغیرہ موجود تھا اس دور کے لحاظ سے، اور نہ مسلمانوں کی تعداد زیادہ تھی، مسلمانوں کی تعداد صرف 313 تھی۔ تو اس بات کو لے کر ان کو یوں لگ رہا تھا جیسے ان کو موت کی طرف دھکیلے جا رہے ہیں، اور موت بھی ایسی جس کو وہی دیکھ رہے ہوں، یعنی ان کو اپنی موت جو تھی وہ خود نظر آ رہی تھی۔ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ اور جب یعیدکم یعیدو وعدہ کرتا ہے، یعیدو وعدہ کرتا ہے، کم تم سے، اللہ اللہ، وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ اور جب تم سے اللہ وعدہ کرتا ہے، کیا وعدہ کرتا ہے؟ احدی الطائفتین، ایک الطائفتین دو گروہ، احدی الطائفتین دو گروہوں میں سے ایک، یعنی کہ ابو جہل کا قافلہ اور ابو سفیان کا قافلہ، انہا لکم، انہا کے ہاں وہ، انہا کہ وہ، لکم لا لیے، کم تمہارے، انہا لکم کہ وہ تمہارے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، جیسے میں نے پہلے بتایا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے وعدہ کیا تھا کہ دو گروہوں میں سے ایک اس پر مسلمان فتح حاصل کر لیں گے، اب یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اختیار میں تھا کہ آپ کس سے یہ جنگ کرتے، ابو جہل کے قافلے سے یا ابو سفیان کے قافلے سے، لہٰذا حالات کی مناسبت کو سمجھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ کیا کہ آپ کا مقابلہ ابو جہل کے قافلے سے ہوگا۔ اور تودونا تم چاہتے تھے، یعنی مسلمان چاہتے تھے، انا غیر ذات الشوکتی، انا کے غیرہ بغیر، ذات الشوکتی اسلحے کانٹے والے، یعنی وہ لوگ جن کے پاس اسلحہ وغیرہ موجود نہیں، یعنی ابو سفیان کا قافلہ، وہ تکون لکم، تکون ہو جائے، لا لیے کم تمہارے، تکون لکم وہ تمہارے لیے ہو جائے، وَيُرِيدُ اللَّهُ جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت کچھ اور تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو مرضی تھی وہ کچھ اور تھی، اللہ چاہتے تھے، وَيُرِيدُ اللَّهُ اور یریدو چاہتا تھا، اللہ ان کے یحق الحق، یحق وہ سچ کر دے، الحق حق کو یعنی سچ کو، وَيُرِيدُ اللَّهُ ان یحق الحق اور اللہ چاہتا تھا کہ وہ حق کو سچ کر دے، بکلماتہ بی سے،
کلماتن فرمان یا نشانی ہی اپنی، وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، اور اللہ چاہتا تھا کہ وہ حق کو سچ کر دے بکلماتی اپنے فرمان سے، وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ، اور یقطع وہ کاٹ دے، یقطع وہ کاٹ دے دابرہ جڑ، دابرہ جڑ، کس کی جڑ؟ الکافرینہ کافروں کی، وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ، اور وہ کافروں کو جڑ سے ختم کر دے یا جڑ سے کاٹ دے۔ کیوں؟ لِيُحِقَّ الْحَقَّ، تاکہ یحق وہ سچ کر دے الحق حق کو، لِيُحِقَّ الْحَقَّ تاکہ وہ حق کو سچ کر دے، وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ، اور یبطل وہ جھوٹا کر دے، کس کو؟ الباطل باطل کو، وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ اور وہ باطل کو جھوٹا کر دے، وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ اور لو اگرچہ کرہا ناپسند ہو المجرمون گناہ گاروں کو، وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ اور اگرچہ گناہ گاروں کو یا مشرکوں کو ناپسند ہو۔ اگلی آیت جو ہے اس کے بارے میں پہلے میں بتا دوں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے قبلہ رخ متوجہ ہوئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کی مدد فرمائیے۔ مسلمانوں کی تعداد اگرچہ کم ہے لیکن اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد ہوئی تو انشاءاللہ مسلمان جو ہے یہ جنگ جیت جائیں گے۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اتنے گڑ گڑائے، اتنی مناجات کی کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جو دوش مبارک تھے جو آپ کے کندھے سے، اس سے آپ کی چادر جو تھی وہ نیچے گر گئی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی چادر مبارک اٹھا کر آپ کے دوش مبارک پر رکھی، آپ کے کندھوں پر رکھی، اور فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اتنی مناجات کر لی، اتنی فریاد کر لی، یقینی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی دعا جو ہے وہ قبول کریں گے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا قبول کی، اور غزوہ بدر کے موقع پر نہ نظر آنے والے فرشتے جو تھے ان کی مدد کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی۔ ان فرشتوں کی تعداد شروع میں 1000 تھی، پھر 3000 ہوئی، پھر 5000 ہوئی، اسی طرح سے ان کی تعداد جو تھی وہ بڑھتی رہی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ استستغیثون ربکم، اس جب تستغیثون تم فریاد کرتے ہو، تستغیثون تم فریاد کرتے ہو، التجا کرتے ہو، کس سے؟ اور ربکم رب رب کم اپنے، استستغیثون ربکم جب تم فریاد کرتے ہو اپنے رب سے تو کیا ہوا؟ فاستجاب لکم، فا تو استجابہ قبول کر لیا، استجابہ قبول کر لیا، لکم تمہارے لیے، فاستجاب لکم تو تمہارے لیے قبول کر لیا، انی ممدکم بالف من الملائکتی، انا کے اور چھوٹی یہ جو ہے بطور ضمیر استعمال ہو رہی ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے میں یا میرا، انی کہ میں، ممدکم ممدو مدد کرتا ہوں یا مدد کروں گا، کم تمہاری، انی ممدکم کہ میں تمہاری مدد کروں گا، بالف من الملائکۃ مردفین، سات الفم 1000، الفم 1000 من سے الملائکتی فرشتوں سے، الملائکتی فرشتوں سے، اور کیسے فرشتے؟ مردفینہ لگاتار آنے والے یا آگے پیچھے آنے والے، کہ میں تمہاری 1000 آگے پیچھے آنے والے فرشتوں سے مدد کروں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد بھی کی، وہ اس طرح سے کہ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام جو تھے اپنے لشکر کو لے کر، فرشتے کو لشکر کو لے کر غزوہ بدر میں موجود تھے اور مسلمانوں کی مدد کی۔ اور کچھ صحابہ کرام یہ بیان کرتے ہیں کہ ہمیں ایک آواز آ رہی تھی، اور وہ آواز کیا تھی؟ وہ آواز تھی اقدموا حیزوم، اقدموا حیزوم، اے حیزوم آگے بڑھ۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ حیزوم کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ حیزوم جو ہے حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کے گھوڑے کا نام ہے، اور یہ آواز جو ہے وہ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کی ہے، اور حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ یقینی طور پر مسلمانوں کی مدد کرنے کے لیے غزوہ بدر میں نازل ہو چکے۔ اور بعض صحابہ کرام یہ کہتے ہیں کہ ابھی ہم تلوار اٹھاتے تھے کہ تلوار اٹھانے سے پہلے ہی جو کفار تھے ان کی گردنیں کٹ کٹ کے زمین پر گر رہی تھیں۔
تو اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کی. پھر آگے اللہ فرماتے ہیں کہ وما جعلہ اللہ الا بشرا، وا اور ما نہیں، جعلہ بنایا ہو اسے اللہ نے، وما جعلہ اور نہیں بنایا اسے اللہ نے، الا مگر بشرا ایک خوشخبری یا بشارت، اور نہیں بنایا اللہ نے اسے مگر ایک خوشخبری. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو مدد آئی تھی فرشتوں کے صورت میں، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے محض مسلمانوں کے لیے ایک خوشخبری بنائی تھی. اور کیوں بنائی تھی؟ وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ، وا اور تاکہ تطمئن اطمینان ہو، تسلی ہو، بھی سے ہی اس سے، قلوبن دل، کم تمہاری، وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ اور تاکہ اس سے تمہارے دلوں کو اطمینان ہو. یعنی مسلمانوں کی تسلی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرشتوں کی مدد جو تھی وہ نازل کی. وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، وا اور ما نہیں، النصر مدد، الا مگر، من سے، ان دی پاس، اللہ کے. وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ اور نہیں ہے مدد مگر اللہ کے پاس. ان اللہ عزیز حکیم، انا بے شک اللہ عزیز غالب حکیم حکمت والا، بے شک اللہ غالب حکمت والا. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا یقینی طور پر کسی کی مدد نہیں ہے، اللہ ہی کی ذات ہے جو مدد کرنے والی ہے. بقول شاعر کہ خدا کے سوا چھوڑ دے سب سہارے، کہیں عارضی زور کمزور سارے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کی. اللہ تبارک و تعالیٰ زبردست حکمت والے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی حکمت سے بگڑے ہوئے کام جو ہے وہ بنا دیتے. تو بیٹا یہ آج ہم لوگوں نے جو رکوع نمبر 1 ہے اس کا ترجمہ کیا. یہ ہمارا لیکچر نمبر 1 تھا. انشاءاللہ نیکسٹ جو ہمارا لیکچر نمبر 2 ہے اس میں ہم لوگ اس رکوع کے MCQs، اس کے تھوڑے بہت شارٹ کویسچن، اور اسی کے ساتھ ہم کوشش کریں گے کہ حدیث نمبر 1 جو ہے اس کو بھی ہم لوگ پڑھ لیں تاکہ ہمارا سلیبس جو ہے وہ کمپلیٹ ہو سکے. تو نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ آپ لوگ اپنے نوٹس اور اپنی بکس وغیرہ جو ہیں وہ اپنے سامنے رکھ کے بیٹھیے گا. نوٹس کے حوالے سے بھی خاص طور پر کوشش کریں کہ وہ آپ کے سامنے ہو. بہت کمپریہنسو نوٹس ہیں اور بہت زیادہ ان کے اوپر محنت ہوئی ہوئی ہے. انشاءاللہ اگر آپ ان نوٹس کو فالو کر لیتے ہیں تو آپ کو پیپر میں کسی قسم کی پرابلم نہیں ہوگی. جتنے بھی میکسیمم اس میں ممکنہ MCQs ہیں جو بورڈ میں آ بھی چکے ہیں اور جو آ بھی سکتے ہیں وہ اس میں بنے ہوئے ہیں، تو انشاءاللہ اس میں آپ کو آسانی رہے گی. تو نیکسٹ لیکچر میں آپ لوگ اپنے نوٹس سامنے رکھیے گا اور جو میں MCQs کرواؤں اس کو آپ لوگ ساتھ ساتھ ٹک بھی کرتے جائیے گا، اور شارٹ کویسچن وغیرہ جو ہیں وہ بھی آپ لوگ ایک دفعہ گو تھرو کر لیجیے گا. امید ہے کہ آپ کو سورہ انفال کا جو یہ پہلا رکوع ہم نے پڑھایا اس کی آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گئی ہوگی. انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم پھر مزید آگے اس کو لے کر چلیں گے. آخر میں بیٹا جو ایک ضروری بات جو میں کرنا چاہوں گا آپ لوگوں سے، آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ اس وقت جو صورتحال ہے انٹرنیشنل لیول کے اوپر، ہم لوگ ایک وبائی مرض جو کہ کرونا ہے اس سے ہم لوگ بہت زیادہ متاثر ہیں اور بہت سی قیمتی جانیں جو ہیں وہ ضائع ہو چکی. تو اگرچہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یقینی طور پر یہ ایک عذاب کی صورت میں ہمارے اوپر یہ وبا جو ہے مسلط ہوئی بھی ہے، اور اس کی مین وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگوں نے اپنے گریبانوں میں جھانکنا ہے. ہم لوگ اپنے صفوں میں دیکھیں کہ ہم لوگوں کے کیا کیا ایسے اعمال ہیں جس کی ہمیں سزا بھگتنا پڑ رہی ہے. تو نیکی کی طرف آ جائیں، نماز کی طرف آ جائیں، نمازیں پڑھیں، اللہ سے رو رو کے دعائیں کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہم سے خطائیں ہو گئیں، جو لغزشیں ہو گئیں ان کو معاف فرمائیں، اور ہماری اس وبائی مرض سے جو ہے وہ چھٹکارا ہمیں حاصل ہو. اور اپنی طرف سے کوشش کریں کہ جتنی بھی کوشش ہو سکتی ہے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں. آپ لوگوں کو بار بار بتایا جا رہا ہے کہ بار بار اپنے ہینڈس جو ہیں ان کو واش کریں، ماسک کا استعمال کریں، اگر گلوز ہیں تو اس کا استعمال کریں. ٹھیک ہو گیا. اور اگر خدا نخواستہ ایسا کوئی بھی آپ کو علامات پائی جائیں تو اپنے آپ کو فوری طور پر آئسولیٹ کر لیں، گھر والوں سے الگ کر لیں، ایک کمرے میں چلے جائیں اور وہاں جا کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں. ماسک میں بھی اپنا ساتھ لے کر آیا ہوں، ابھی چونکہ لیکچر دینا تھا اس لیے ماسک اتار کے سائڈ پہ رکھا ہوا ہے، لیکن یہ ہے کہ ماسک لازمی طور پر اپنا استعمال کرتے رہیں. جزاکم اللہ خیرہ. اللہ حافظ.